1994 19 जून की रात की खामोशी बहुत जोर से कुछ कह रही थी, लेकिन क्या कह रही थी अगर वादी कश्मीर के लोग जान जाते तो हो सकता था कि इसे होने से रोकने की 1000 कोशिशें करते, लेकिन रज़ाई इलाही कुछ और ही थी। इसी रात की तारीकी में डॉक्टर काजी निसार साहब ने एक तारीख सा ख्वाब देखा। क्या देखा कि कुछ बंदूक बरदार लोग इनकी बहन को मारने आए हैं। अब 19 जून की सुबह हुई, पर डॉक्टर काजी निसार साहब के जहन में अभी भी यही ख्वाब छाया हुआ था। बहन की फिक्र बढ़ गई और इनसे रहा न गया। डॉक्टर साहब ने अपनी बहन के घर का रुख करना मुनासिब समझा, जो एसके कॉलोनी इस्लामाबाद में रहती थी। इनके यहाँ पहुँचते ही डॉक्टर काजी निसार साहब ने वो डरावना ख्वाब इन्हें बताया और कहा, एक भेड़ खैरात की सूरत में ज़बह करो और इसे गरीबों में बांटो। बिल्कुल ऐसा ही किया गया, लेकिन डॉक्टर साहब को कहाँ खबर थी कि मामला कुछ और ही है। यहाँ से फौरन निकलने के बाद डॉक्टर काजी निसार साहब इस्लामाबाद पहुँचे और यहाँ एक बड़े खानदान कोचकों का एक संगीन मसला अपनी नरमदिली और खुशफहम सलीके से आसानी से सुलझाया। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद डॉक्टर साहब सीधे अपने घर आए। बहुत थके हुए थे, पर अभी बैठे ही थे कि एक बंदा हाजिर हुआ। उसने अपने साथ एक चिट्ठी लाई थी। उसने इसे डॉक्टर काजी साहब के सामने रखा। चिट्ठी में क्या लिखा था, इसने डॉक्टर साहब के दिल को छू लिया। इसमें लिखा था कि इस्लामाबाद के दयालगाम इलाके में एक लड़की का मामला है, शायद ससुराल वालों के साथ कुछ पंगा है, ऐसा चिट्ठी में बताया गया। डॉक्टर काजी निसार साहब औरतों और लड़कियों के मामले में बहुत ही नाजुक तरीके से पेश आते थे। उनसे औरतों की पामाली और तकालीफ नहीं देखे जाते। वो फौरन जाने के लिए तैयार हुए। क्योंकि मेहमान नवाजी खूब करते थे, उन्होंने कहा, अच्छा हम चलते हैं, लेकिन पहले आप चाय तो पी ले। अपनी शरीके हयात से चाय का इंतजाम करने को कहा। चाय लाई गई, लेकिन सामने बैठे बंदे ने उज़ुर इस सूरत में पेश किया कि हमारे पास चाय पीने का भी वक्त नहीं है, हमें बहुत जल्दी जाना होगा। दरअसल ये दुश्मन की बहुत ही बड़ी चाल थी। अब डॉक्टर साहब ने अपने शरीके हयात से कहा, चलो कोई बात नहीं, वहाँ से आकर पी लेंगे। लेकिन हाय, इनको कहाँ खबर थी कि ये घर वालों के साथ आखिरी मुलाकात है। जल्दी जल्दी में अपनी ज़रूरी दवाइयाँ लेना भी भूल गए। असर से कुछ देर पहले दयालगाम पहुँचे। जब डॉक्टर काजी निसार साहब अंदर आए तो उनके होश उड़ गए। अंदर का माहौल कुछ साजगार नहीं था। उनको समझ में आया कि दरअसल मामला वो नहीं है जो मुझे चिट्ठी में लिख के भेज दिया गया था। दुश्मन आज दुश्मनी की इंतहा पे आया है। मासूमियत की हालत में बैठ गए। फिर भी डॉक्टर साहब ने ये मुनासिब समझा कि घर वालों तक किसी तरीके से खबर पहुंचे। उन्होंने क्या किया कि इन लोगों से कहा कि आप किसी बंदे को हमारे यहाँ भेज दे और मेरे घर वालों से कहे कि मेरी ज़रूरी दवाएं और कुछ सिगरेट भेज दे, और उनसे कहे कि मुझे देर रात तक का वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब ने ये समझा था कि शायद घर वालों को इशारों में ये बात समझ आए कि काजी साहब किसी मुश्किल हालात में फंस गए हैं। जब इनके यहाँ एक बंदे को भेज दिया गया, क्योंकि इनकी शरीके हयात सादे मिजाज की थी, वो ये बात समझ न सकी और उन्होंने बिना किसी को बताए उनकी मंगाई हुई चीज़ें भेज दी। बात आगे बढ़ी। अब मुखालिफ ने बातों बातों में डॉक्टर साहब के सामने कुछ बातें पेश की कि डॉक्टर साहब को आगे की ज़िंदगी में बस यही करना होगा, उन्हीं के मुताबिक चलना होगा। ये पेश की गई बातें काजी साहब के दीनो ईमान और ज़मीर के बिल्कुल खिलाफ थी। काफ़ी देर तक बहस हुई, यहाँ तक कि इशा का वक्त भी यही गुजरा। लेकिन काजी साहब दुश्मन के झुंड में अकेले होने के बावजूद भी हक गोई और जवान मर्दी दिखाने में कामयाब रहे।
مسلسل ان کی باتوں کا انکار کرتے رہے۔ انہوں نے غیرت کے ساتھ ان کے ایجنڈے پہ تھوک کے اس کو ٹھکرایا۔ ان کے اس رویے نے ان کے دشمنوں کو اور للکارا۔ اب دشمنوں میں کافی وقت گزارنے کے بعد ڈاکٹر قاضی نثار صاحب نے کچھ بندوں کو ان میں پہچانا۔ انہوں نے ان سے مظلومیت کی حالت میں کہا، ارے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اس طریقے سے مجھ سے پیش آ رہے ہو؟ پر ان کے آنکھوں پہ تو لالچ کی دھول پڑی تھی، وہ کہاں سمجھتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تمام طریقوں سے ناکام ہونے کے بعد رات کی تاریکی میں 11-12 بجے کے قریب مخالف نے آخری چال چلی۔ ڈاکٹر نثار صاحب سے کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں، اب آپ کو ہمارا ایجنڈا منظور نہیں ہے، آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ حیرانی کی بات کیا ہے کہ کچھ عرصے پہلے ڈاکٹر نثار صاحب نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا، میں ابھی سے اپنے قاتل سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ جب وہ مجھے گولی مارے تو پیچھے سے نہ مارے بلکہ آگے کی طرف سے مارے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے قاضی صاحب ڈر کے بھاگ گئے تھے۔ اب منشے خداوندی دیکھیے، بالکل ایسا ہی ہوا جیسا قاضی صاحب چاہتے تھے۔ جب قاضی صاحب یہاں سے باہر کی طرف نکلے تو کچھ دشمن ان کے آگے چلے اور کچھ پیچھے۔ اب جب وہ چلنے لگے تو پیچھے سے ایک ڈراؤنی آواز آئی۔ ڈاکٹر صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا کہ اچانک 9-10 گولیوں کا ایک بونچھاڑ ان کے مبارک چہرے پر مارا گیا، اور وہی کربلا کے مظلوم شہیدوں کی طرح حق کی صدائیں دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت دشمن نے قاضی صاحب کو بندیالگام کے قریب علاقے میں خون سے لت پت پورے بدن کی حالت میں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ قریباً نصف شب کی تاریکی میں یہ دلدوز واقعہ دیکھ کر آسمان نے رنگ بدلا، ستارے رونے لگے اور ہوائیں جیسے دیوانگی کی حالت میں بے تابی سے گونجنے لگے۔ اتنا ہی نہیں، کرامت دیکھیے کہ آس پاس سے کوئی 3 کتے جو ابھی تک جانوروں کے لیے خونخوار بتائے جاتے تھے، قاضی صاحب کی بے بس خون سے لت پت بدن کے سامنے ندامت کے ساتھ باادب اتحیات کی صورت میں 3 طرف دائیں بائیں اور سر کی جانب برابر صبح تک محافظوں کی طرح پائے گئے۔ اب 19 جون کی پرملال فجر کے وقت اسلام آباد کھنبل کے اس وقت کے ایک صوفی بزرگ سلبب زور زور سے کچھ کہہ رہے تھے، اے لوگوں، قرآن کو ختم کیا گیا ہے، لیکن لوگ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں پائے۔ اب جب سورج کی کرنیں نمودار ہوئی تو اسلام آباد کی جانب کچھ گاڑیوں میں لوگ آئے اور کہنے لگے کہ قاضی نثار صاحب کو شہید کیا گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے کشمیر، خاص کر جنوبی کشمیر میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی، اور ڈاکٹر نثار صاحب کے چاہنے والے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں اس دن لوگوں نے جو کچھ کھانا خود کے لیے تیار کیا تھا، کسی نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ ارے کیا کھاتے؟ یہ تو وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا کھویا ہے، ایک ہیرا جس کا پھر سے اب تراشنا ناممکن ہے۔ دت داغ داغ دارن قاضی نثار کتگو ستازیاون اسون بہار کتگو اندری ودان زرزر محراب مشید ممبر عشق رسول بھاوان سوی شاہ سوار کتگو بے ہو رنگ یزیدن بے کربلا بپاگو بے ہو رنگ یزیدن بے کربلا بپاگو بے گو حسین زینت قاضی نثار زندگو۔ اس طرح قاضی نثار صاحب کے چاہنے والوں کے دلوں پر دشمنی اور عداوت کا ایک انمٹ نشان کھینچا گیا۔ اس سے کچھ 5-6 دن پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی والدہ کے سامنے بیٹھے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ کا تو ایک دانت بالکل ہی ختم ہوا ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس، وہاں ایک نیا دانت لگائے۔ لیکن والدہ بولی، نثار اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے یہ دانت کس کام کے؟ ڈاکٹر صاحب بولے، امی جان کیا پتا پھر کوئی پوچھنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، دیکھیے ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ پہلے سے ہی طے تھا۔
19 جون کی صبح سے لے کر برابر 20 جون کی دوپہر تک یہاں لوگوں کا باری بھیڑ میں آنا جانا رہا اور کئی نماز جنازے ادا کیے گئے۔ 20 جون 1994 نماز ظہر کے بعد ڈاکٹر قاضی نثار صاحب کے مبارک جسم کو ان کے خوبصورت خوابوں کے محل ادارے تحقیقات اسلامی میں دفنایا گیا۔ ہر طرف شور و گل، بے بسی اور بے قراری کا عالم تھا۔ بے جھجک لوگوں کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ایک صاحب بولے کہ اے لوگو، تم ابھی فقط ڈاکٹر قاضی نثار صاحب کو مٹی کے نیچے نہیں رکھ رہے ہو، بلکہ تم ایک لائبریری کو دفنا رہے ہو۔ لوگوں نے قاضی تیرے جانثار بے شمار کے نعرے بلند آواز میں لگائے۔ دوستو، اس طرح سے ایک حق گو شخصیت کو حق گوئی کے بیچ راستے میں ہی ادھورے سفر کے ساتھ دبانے کی کوشش کی گئی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جانتے ہو میرے اتنے زیادہ دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ میں سچ سیدھے منہ پر ڈرنے کے بغیر بولتا ہوں۔ ڈاکٹر قاضی نثار صاحب اپنے قوم کے سچ میں درد مند تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ اے لوگوں، فرقوں میں مت بٹو، کیونکہ جب مخالف وار کرتا ہے تو وہ کسی خاص فرقے کی طرف نہیں جاتا، اسے تو اس بات سے کوئی معنی نہیں کہ آگے کون سے فرقے کا بندہ ہے، اسے تو مختصراً ہم چاہیے۔ وہ ہمیشہ کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس قلیل اور مظلوم قوم کے نوجوان ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے بڑے افسر بن کے اسلام کے رنگ میں لوگوں کی خدمت کرے۔ وہ کہتے کہ میں اپنی موت سے نہیں مروں گا، بلکہ میں خوشی سے سانس لوں گا جب اس قوم کے نوجوان کامیاب ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اکثر ہی دعا کرتے کہ اے اللہ، اگر میری نیت لوگوں کے حق میں ٹھیک نہیں ہو تو مجھے برباد کر، یا میری قوم کو ہدایت دے دے، یا مجھے ہی اپنے پاس بلا لے۔ دوسرے مبلغوں اور قائدوں سے ہٹ کر ڈاکٹر نثار صاحب کی شخصیت بہت ہی اثر انداز اور باغیرت تھی۔ وہ اکثر لوگوں سے کہتے کہ تمہارے تعاون سے میں اس قوم کی تقدیر بدل دوں گا، پر قسمت نے ساتھ نہ دیا، یا یوں کہیے کہ منظور خداوندی کچھ اور ہی تھا۔ دوستو، آج ہم ڈاکٹر قاضی نثار صاحب کے عظیم روح سے شکریہ کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کو پورے دل سے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، قاضی نثار صاحب کے نام پہ صرف ایک دن کے لیے ہڑتال کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ اگر ہمیں سچ میں اس عظیم روح سے محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرے، دین اسلام کو بدنام نہ کرے، بلکہ اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہر عمل انجام دے۔ آج ذرا اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچئے، کیا کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے آپ یوں ہی مسلمان ہو گئے؟ جی بالکل نہیں۔ اسلام کسی قوم اور ذات برداری کا نام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی آپ مسلمان ہو اور مسلمان بننے کے لیے اس کو کچھ کرنا نہ پڑے، بلکہ اسلام نام ہے اس دین کا اور اس مبارک طریقے پر زندگی گزارنے کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ بس جو کوئی اس طریقے کو اختیار کرے وہی اصلی مسلمان ہے اور کوئی نہیں۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے آدمی مسلمان نہیں کہلاتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں قدم قدم پر انسان کو ہر کام اسلام کی رہنمائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر ان کے طریقے پر عمل میں لانا ہوگا، تبھی انسان سچا مسلمان ہے۔ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ، صرف انہی معاملوں میں الجھتے رہنا اور صرف اسی کو اسلام کی شکل دینا بھی اصل بات نہیں ہے، بلکہ معاملات میں سچائی اور ایمانداری اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اسی طرح حلال کمائی، ایماندارانہ کاروبار، معاملات میں نرمی اور رحم دلی، معاشرے کے حقوق، ماں باپ کے حقوق اور ان کا ادب، اولاد کے حقوق اور ان کی اصل تربیت، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں اور دیگر لوگوں سے اچھا برتاؤ، بڑوں کے چھوٹوں پر اور چھوٹوں کے بڑوں پر عام حقوق، پڑوسیوں کے ساتھ مستقل واسطہ، کمزوروں اور حاجت مندوں کی فکر، مسلمان پر مسلمان کے حق، اچھے اخلاق، لوگوں سے وعدے کی پابندی، ہر معاملے میں امانت داری، عدل و انصاف، کسی کو مصیبت کی حالت میں دیکھ کر اس پر رحم کھانا اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، تحمل اور بردباری،
خوش کلامی اور شیرین زبانی، صبر و شجاعت وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنی باتیں ہیں جن کا آج کوئی بھی مسلمان خیال نہیں رکھتا، جبکہ اصل میں یہی باتیں اسلام ہے۔ دوستو، اسی تعلیم کو تو شہید امت علامہ ڈاکٹر قاضی نثار صاحب نے عام کیا تھا۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر قاضی نثار صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی کہی ہوئی باتوں پر جو سراسر حدیث رسول کا عکس ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔